बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। सूरह तोहा मक्की सूरह है और कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कुरान की सूरह तोहा की आयात सुनी अपनी बहन से और अपने बहनोई से, तो उन्होंने कबूल इस्लाम इख्तियार किया, इस्लाम कबूल किया। सूरह तोहा ये वाहिद सूरह है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा है। इसके टोटल 8 रुकू हैं और 8 में से जो 5 रुकू हैं उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात का तज़किरा है। आप अगर देखें सूरह यूसुफ अगर आपने पढ़ी है तो उसमें सूरह यूसुफ में पूरी सूरह में सिर्फ एक नबी का जिक्र है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी स्टोरी, यानी उनके वालिद और उनकी पूरी स्टोरी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कोई और सूरत नहीं है कि जो किसी और नबी के नाम, एक ही नबी के नाम पे हो सवाए सूरह यूसुफ के। लेकिन तोहा में मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादातर जो वाक़यात हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे मबनी हैं और कहा जाता है कि पूरे कुरान की यानी 6500 आयात में से 550 आयात मूसा अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात पर मबनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मा अंजलना, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। असल में कुरान नाजिल, ये तोहा सूरह नाजिल होने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र किया है इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाएगी कि जिस तरह उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिस तरह उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और उन्होंने बादशाहत की जो जिंदगी, शहजादों की जिंदगी है वो उन्होंने छोड़ी, उनको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। कुरान का नाजिल होने का मकसद देखें, आपने पढ़ा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स पर उसके बर्दाश्त से बढ़कर बोझ नहीं डालते। जितना इंसान बर्दाश्त कर ले उतना ही अल्लाह ताला बोझ डालता है, उसकी बर्दाश्त से बढ़ के नहीं डालता। तो कुरान कोई ऐसी चीज नहीं है कि इससे इंसान तकलीफ में या मुशक्कत में आ जाए या समझे कि ये बोझ है, ऐसा नहीं है। जितना आपका दिल मानता है आप उतना पढ़ते हैं, जितना आपका दिल मानता है आप उतनी तिलावत करते हैं, आप उतना सीखते हैं। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, मगर ये तो नसीहत है उस शख्स के लिए जो डरता है। यानी कुरान जो है जो डरने वाले हैं उनके लिए ये नसीहत है। अब देखें कि डरना क्या है, खौफ क्या है। असल खौफ तो यही है कि अल्लाह से डरा जाए, ऐसा खौफ जो आपको अमल में दौड़ा दे। यानी अल्लाह से जब आप डरेंगे, इतना डरेंगे कि आप अमल करने पे मजबूर हो जाएं। तो ये रियल खौफ है जो कि अल्लाह ताला से किया जाता है। आगे फरमाया अर्रहमानु तंजीलम मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। वसी रहमत वाला अर्श पर बुलंद हुआ, यानी रहमान जो है अल्लाह अर्श पर बुलंद हुआ, उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है और जो उन दोनों के दरमियान है और जो गीली मिट्टी के नीचे है। अब देखें कि माँ जो है, माँ सब जानदार और बेजान यानी आकिल और गैर आकिल सब के लिए माँ का इस्तेमाल हुआ है कि जो कुछ भी आसमान में और जो कुछ भी जमीन में, उसमें इंसान, परिंद, चरिंद, जानवर और उसमें दरख्त और मट्टी, मट्टी के नीचे जो बसने वाले कीड़े मकोड़े हैं, गीली मट्टी के नीचे, सब कुछ किसकी तख्लीक है? अल्लाह की। सब कुछ किसके लिए बनाए गए? अल्लाह ने बनाए हैं सब कुछ। तो अल्लाह की ये तख्लीक है।
اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ زمین کے اندر بھی کچھ ہے، آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے، اس کو بھی اللہ محسوس کرتا ہے۔ آپ کبھی جا رہے ہوں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا میرے پاؤں کے آگ نیچے کیا کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کیا کچھ ہے۔ کیڑیاں آپ دیکھیں کہ وہ چیونٹی جو ہیں وہ چلتی ہیں تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس کی پکار وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ زمین کے اندر کوئی چیز چھپی ہے، اب سانپ وغیرہ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اندر۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے۔ انسان جنگل میں جاتا ہے تو کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بلند آواز سے پکارے، بات کریں یا آہستہ، تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا۔ تو اس لیے انسان کے اندر گناہ کرتے ہوئے یہ فیل ہونا چاہیے، یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جان رہا ہے، چاہے میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کوئی چیز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ سارے اچھے نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ جو یہاں سے جو قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ان کی جوانی سے ہے، جب ان کو مدین سے مصر واپسی پر، جب مصر جا رہے تھے تو واپسی پر ان کو جو انگارہ ایک آگ نظر آئی، تو وہاں سے یہ قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کس جگہ پہ ہوئی، فرعون کے گھر میں ہوئی، اور وہ شہزادوں جیسی انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہوا، اور پھر جب قتل ہوا تو وہاں سے انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ مدین چلے گئے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی بیٹیوں کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، انہی کے ساتھ وہ کئی سال رہے، اور کہا جاتا ہے کہ 23 سال بعد مدین سے وہ مصر واپس لوٹ رہے تھے۔ تو اس وقت یہ آیات جو ہے نا وہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، کیونکہ رات بڑی اندھیری تھی، اور جب رات اندھیری ہو تو کوئی روشنی نہ نظر آ رہی، تو کہیں ایک اگر چنگاری بھی، ایک لائٹ بھی پڑے نا تو آپ کو وہ فیل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ کی چنگاری ہے، تو وہاں وہ اس کو لینے چلے گئے کہ میں راستہ آسان ہو جائے گا، وہ ساتھ ہوگی، آگ ہمارے پاس ہوگی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ۔ اصل میں وہ آگ نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بلانا تھا۔ باقی کو کیوں نہیں نظر آئی؟ کیونکہ انہی کو نظر آئی۔ تو اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخضع نعلیک، پس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طوا میں ہو، یعنی یہ طوا جو ہے مقدس وادی ہے، تو اس میں تم ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے؟ بالکل، انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پہلی بھی سورہ مریم میں جب ہم نے پڑھا، اس میں بھی پہلی جو شریعہ تھی اس میں نماز، اس میں شرک نہ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات لازم تھے۔ تو اس کی فارم جو ہے وہ نماز کی فارم ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی کہ وہ ڈیفرنٹ طرح سے ان کے پڑھنے کا طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں تھا، لیکن نماز جو ہے وہ ان پر فرض تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ایکچولی جو نماز قائم کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔
اور اذکار کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ تو یہاں سے قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو صرف دنیا کی زندگی میں لگا ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آیا، وہ مسلمان نہیں ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے ایک روبوٹ کی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، بس اس نے اپنی خواہشات کے وہ پیچھے لگا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے کہ گھر بنا لوں، گاڑی لے لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس بھرنے کی کوشش کر رہے، تو اللہ کہتے ہیں پس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو یہ تھا کہ یہ ہے کیا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، ساتھ ہی آگے ایکسپلین بھی کر دی، اس کی کوالٹیز بھی بتا دی کہ میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس لیے اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی محبوب سے ملتے ہیں جس کو آپ کو بڑی لگن ہو، پیار محبت ہو، تو آپ اس سے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ بڑی وہ بات کرتے ہیں، اچھا یہ بھی میں اس کو بتا دوں، یہ بھی میں بتا دوں، یہ بھی اپنی ساری دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں آ کے کہ میں ان سے میری جو بات ہے یہ لونگ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے آگے ساری کوالٹیز بھی بتانا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ اب دیکھیں کہ اتنی ضروریات جو چیز پوری کرتی ہو، جسے اتنا کام لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں پھینک دو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا، تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا آپ کو آرڈر کرے، حکم کرے کہ آپ یہ کام نہیں کرو، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ شریعت پر عمل کرنا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ انبیاء ذرا بھی دیر نہیں لگاتے تھے، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے کہ اچھا تھوڑی دیر بعد کروں گا، نہیں، فوراً کر دیتے تھے۔ تو گویا ان کی کوالٹیز ہمیں اپنانی ہوگی۔ قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ اچانک کیا ہوا، وہ سانپ بن گیا۔ تو دوسری نشانی کیا تھی کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ انڈر آرم ڈالتے تو کیا ہوتا، سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلتا۔ تو یہ دوسری نشانی تھی۔ تو معجزات جو ہیں، معجزات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی معجزات اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو یہ اس لیے کہ دوسرے دیکھ کر اس کو اپنائیں، یعنی دوسرے دیکھ کر اس بندے کو یہ سمجھے کہ یہ واقعہ ہی نبی ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب یہ نشانیاں تھیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر موسیٰ ویسا ہی جیسے وہ ایک جوان لڑکا تھا اور مدین میں لڑائی ہوئی اور اس نے وہ قتل کر دیا، اگر ایسا ہی ہو کر وہ واپس جاتا، اس کے پاس کوئی نشانی نہ ہوتی، تو کیا کرنا تھا؟ فرعون نے تو پکڑ کے فوراً اس کو جیل میں ڈال دینا یا قتل کر دینا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دی کہ اب موسیٰ ایک عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اب وہ پیغمبر بن چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ اب یہاں سے یہ جو دعا ہے ہر بندے کو جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی کوئی آپ علم حاصل کریں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اور ساتھ انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ یعنی ان کو فیل ہوا کہ میں اکیلا ہوں تو میں جاؤں گا تو شاید میں یہ سارے کام نہ کر پاؤں، میں دین مکمل طور پہ ان کو، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو انہوں نے اس لیے ایک تو دعا کی اور دوسرا انہوں نے اپنے ساتھ ایک معاون، ایک مدد کے لیے مانگا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا ایک کیلا اور دو 11، تو وہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو دوسرے ایک ساتھ ہو تو سپورٹ ملتی ہے۔ اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اور یاد اور دینی باتیں کرنی چاہیے۔ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا، یعنی ایک یہ احسان کیا کہ جو تو نے مانگا تمہیں دے دیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یعنی پہلا احسان وہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ پہلا احسان بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی ہے، پہلا احسان یہ ہے کہ ماں کے آپ جب بچے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ کیا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں فرعون ہر جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں تو فرعون اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ احسان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا۔ وہ کیسے زندہ رکھا؟ یہ کہ تو صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا، ان کو زندہ رکھنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ماں سے کہا کہ صندوق میں ڈال دو اور اس کو پھر دریا میں پھینک دو اور پھر اس کے کنارے چلتے جاؤ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بہن کو ان کی ماں نے بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی۔ اب جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہ فرعون کے محل کے قریب تک وہ جا پہنچا ہے اور اس کی بیوی نے اٹھا لیا ہے اور اس کو محل میں لے گئے ہیں، اس پر پھر وہ دودھ پلانے والیاں اتنی زیادہ انہوں نے بلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم تھا کہ کسی اور سے دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی ماں پر، اور کسی سے بھی وہ دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اور اس پر پھر ان کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے عورت یا ایسی خاتون کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے یہ دودھ پی لے گا۔ تو یہاں سے آگے بات ہو رہی ہے، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ پھر ہوا کیا کہ ان کی ماں کو لے کے آیا گیا اور اس کا انہوں نے دودھ پلایا تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی ان کے دودھ پینے لگے، اور اس سے انہوں نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی اس لیے تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی قبطی کو، اور ہم نے تمہیں آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ۔ یہ احسان اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو احسان اوپر کیا تھا وہ کیا تھا کہ معجزات دیے، اور پھر انہوں نے جو کچھ مانگا کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دوسرا احسان ہے۔ اب فرمائے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ بھی جیسے بنی اسرائیل باقی قتل ہو رہے، ان کے بیٹے یہ بھی قتل ہو جاتے، لیکن اللہ نے کس طرح سے ان کی پرورش کی، کس طرح سے۔ اب دیکھیں کہ فرعون
جب وہ روتا تھا تو فرعون کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی تھی، اور باقی سب کے دل میں اس کی محبت، موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو کیا ہونا تھا، وہ روتا تو وہ کہتا یہ تو رو رہا ہے، اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کو بچوں کی عادت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ میں نے خاص طور پر تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑھایا، جوانی اور یہ سب کچھ اسی لیے کہ تم اسی فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو گے۔ اذهب انت واخوک یا بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی مجھے ساتھ یاد بھی کرتے رہنا ہے، کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یاد کرنا ہے۔ اذهبا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ پھر فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یقیناً چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر اسے راستہ دکھایا، یعنی ہر شخص کو ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شخص کو پیدا کیا پھر اسے راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولى، اچھا پھر یہ بتاؤ، فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اب وہ اس نے چلاکی کی کہ اس کو تو اس کا جواب نہیں آنا کہ میں پہلے لوگ کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھیں جو پہلے زمانے کے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا جائے، آپ کو نہ پتا ہو تو کہہ دو کہ واللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، بجائے کہ اپنی طرف سے وہ اس کے جواب دینا شروع کر دیں، کوششیں کریں کہ پتہ نہیں اس کا جواب یہ ہے یا یہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی اس کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، میرے اس کا علم جو ہے میرے رب کو پتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستہ بنا دیے، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی یہ وہ زمین ہے کہ جس سے انسان کا اوریجن ہوا، انسان کو پیدا کیا، پھر اسی زمین میں ڈیکمپوز ہونا ہے، اسی سے پھر دوبارہ نکالا جائے گا۔ اور وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں تمہارے ملک سے نکال دو، یعنی ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو جادو کر کے، کیا یہ تم اس لیے آئے ہو؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو۔ یعنی ایک دن کا وقت مقرر ہو گیا۔ قال موعدکم، موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ لوگ دن چڑے جمع کیے جائیں۔ اب دیکھیں کہ میلے کا دن اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے چنا۔ پہلی بات ہے کہ جو انہوں نے فرعون نے کہا کہ ہم یعنی ایسے جادوگر ملک بھر سے لے کر آئیں گے، اس کو لگا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ شاید جادو ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں اپنا یعنی معجزات دکھانا چاہتا ہوں تو کبھی بھی فرعون ان کی بات نہ مانتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نبی جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، کبھی بھی وہ بات نہ مانتا کہ ظاہری بات ہے اگر موسیٰ اپنے معجزات دکھائے گا تو لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ اس لیے اس نے خود ہی کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے، کافروں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میلے کا دن مقرر ہو گیا، اور میلے کا دن اس لیے کیونکہ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں،
یعنی آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری بھی آئے ہوتے ہیں، اس لیے میلے کا دن مقرر ہوا۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون اپنے لوگوں کو جو جمع ہوئے تھے نا، کیونکہ اس دن ہیوج گیدرنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، تو وہ اب سب کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ تمہیں تمہارے گھر سے، تمہاری زمین سے تمہیں نکالنے آیا ہے، یہ تمہارا کلچر تباہ کرنے آیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، چنانچہ آج آپ تدبیریں پختہ کرو، اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر صف بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے ہوں جو پھینکے؟ یعنی یہ میلے کا دن، جس دن معجزات کا دن تھا، دکھانے کا دن تھا۔ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ ڈر رہی ہیں، وہ دوڑ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو کیا ہوا کہ وہ ایسے ان کے سامنے ان کو خیال آیا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، کیونکہ جادو تھا نا۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا آزدہ تھا کہ جس سے وہ سارے جتنے بھی ان کی سانپ اور لاٹھیاں، جو وہ ان کے جو رسیاں وغیرہ تھی، وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ سب کو کھا گیا۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادوگر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قال آمنتم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یعنی میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم ایمان لے کر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا بڑا ہے جو جادوگر ہے، جو جادو سکھانے والا، بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ پھر فرعون جو تھا نا وہ اس کو تھریٹ کرنا شروع ہو گیا، دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے، یعنی تم صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے، لیکن ہم نے تو دیکھ لیا ہے کہ آخرت یہ جس کی تبلیغ کر رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو معافی مانگے، اللہ پچھلی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجرم بن کے اللہ کے سامنے قیامت والے دن آئے گا تو لا یموت فیہا ولا یحیا، تو نہ وہ مر پائے گا نہ جیے گا۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ گے نہ ہی تم ڈرو گے، یعنی یہ نہ خوف کھاؤ کہ پیچھے لوگ ہیں تو کیا بنے گا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔
یعنی یہ ان کے غرق ہونے کا واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تو سمندر کے پاس گئے تو اس وقت انہوں نے اپنا عصا مارا اور سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور وہاں سے راستہ نکل گیا۔ اور پھر جب فرعون کو بھی پتا چلا کہ یہ راستہ ہے، ہم بھی اس میں جاتے ہیں، تو درمیان میں جا کے سمندر آپس میں مل گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اور اس کے جو انڈر لوگ ہوتے ہیں، لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے باقی لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، کیونکہ اگر لیڈر غلط ہوگا تو وہ پھر اپنی قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کے دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بڑا ان کو تھا شوق، اب بغیر اللہ کے حکم دیے، بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کیے پھر آ گئے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ؟ یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ جب 40 لوگ یا 30 لوگ ان کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پہ، تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ آثَرِي، موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں، یعنی انہوں نے خود اکیلے آگے نا، تو پیچھے جو اپنی قوم تھی وہ پیچھے رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم ابھی پیچھے ہی آ رہے ہیں، یعنی میرے قدموں کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ابھی دیکھیں کہ ان کی نیت تو تھی اللہ کو راضی کروں، میں اپنے محبوب کو سے ملاقات کروں، لیکن ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اب اس کی جو سزا تھی کیا ہوئی کہ ان کی قوم غلط کام پہ لگ گئی، شرک میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جب ایک لیڈر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آزمائش آ جاتی ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی آزمائش کیا تھی؟ سامری جو جادوگر تھا۔ موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا، اب سامری نے، آپ نے یہ قصہ بھی سنا ہوگا کہ سامری نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، ایک بچڑا بنایا اس کو سونے کا، اور پھر اس میں آواز نکلتی تھی، اس میں پھونکتے تھے اور آواز آتی تھی، تو وہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ سامری نے ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ خدا جو غائب ہو، جو نظر ہی نہ ہے، وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے، تو جو آواز دیتا ہو، جو آپ کے سامنے ہو، آپ کو ایک شکل میں ہو، تو وہ خدا ہوتا ہے۔ اس پر پھر کیونکہ اس نے ان کو شرک میں ڈال دیا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا تو اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ یعنی ہمارے پاس جو زیورات تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ بوجھ تھا، تو وہ غیر اس سے بچڑا ہم نے بنا لیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ ان کی وہ بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو پیچھے ان کے بھائی ہارون موجود تھے قوم میں، لیکن وہ بڑا سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، انہوں نے ایک نہ سنی، اور سامری کے پیچھے جیسے وہ کہتا گیا وہ چلتے گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ غصے میں بھی تھے۔ قالوا لن نبرح علیہ،
انہوں نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب انہوں نے بڑا سمجھایا بنی اسرائیل کو، ہارون علیہ السلام نے، لیکن قوم نے ایک نہ سنی، جس سے انہوں نے سامری کے ساتھ مل کر شرک میں لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، تو میں نے اس لیے پھر کہ لڑائی جھگڑا اگر میں کروں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا ان پر، تو کہیں بنی اسرائیل میں ٹکڑے ٹکڑے یعنی وہ گروہوں میں تقسیم نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں پھر تمہارا انتظار کرتا رہا۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا تمہیں اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں، اب ہارون علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس میں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ سے کبھی بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں بڑوں کو جو ہے وہ ان کی بدتمیزی کو اگنور کرنا چاہیے۔ اب بڑوں کو میچور ہونا چاہیے، ان کو مصلحت دیکھنی چاہیے کہ کہاں پہ مجھے بات کرنی ہے اور کہاں پہ نہیں کرنی۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، یعنی رسول یعنی وہ جو تھے جو وحی لے کر آتے تھے جبریل، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جو تم سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا۔ یعنی ان کی لامساس ایک ایسی بیماری تھی کہ وہ کہے گا مجھے نہ چھونا، وہ ایک کہہ لے چھوت ٹائپ جو ایسی ڈیزیز لگ گئی کہ جو اس کی پوری باڈی پہ لگ گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہ پھر جو بھی اس کے پاس آتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں ٹچ کرو، مجھے نہیں پکڑو، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا۔ تو وہ جو سٹیچو اس نے بنایا تھا وہ انہوں نے کیا کیا، اس کو جلا دیا اور سمندر میں اس کی راکھ جو تھی وہ سمندر میں ڈال دی۔ یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اس کو جو سٹیچو تھا وہ اس کو ایسے ہی ایز اٹ نہیں رکھا، اس لیے کہ لوگ جو بعد والے لوگ ہیں وہ اس کی پوجا نہ کرنا شروع ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے اس کو جلا کر سمندر میں راکھ پھینک دی۔ یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور جس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے، وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ اب دیکھیں گے قیامت والے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں رہیں گے، نہیں تو کچھ کہیں گے نہیں ہم تھوڑی دیر نہیں صرف ایک دن رہے ہیں، دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی قیامت کے نزدیک پہاڑوں کو بھی اڑا دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ تو یہ قیامت کی اتنی دہشت ہوگی قیامت والے دن کہ ہر چیز
جو ہے پہلے تو چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، زمین میدان بن جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی گھر کوئی درخت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ کے سامنے ہر ایک کی آواز دب جائے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آواز نکالے، ایون کہ فلا تسمع الا ہمسا، سٹ سراہٹ جو وسپر ہے نا وہ بھی کوئی نہیں، آواز اتنی بھی نہیں آئے گی۔ یومئذ اللہ، اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو نیک اعمال کرے گا اور وہ بھی مومن ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا نہ کسی حق تلفی سے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو قیامت والے دن وہ اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ ہر حکم سے طرح طرح کے کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن کے لیے کوئی نصیحت پیدا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيٌ، یعنی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ جب تک وحی پوری ہو جائے اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، اور آپ دعا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر دے، مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے، ایک پہلے آپ نے دعا سیکھی ہے رب اشرح لی صدری، اور یہ دوسری علم کی دعا جو ہے رب زدنی علما ہے۔ تو یہ دو دعائیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے سے نافع علم کا سوال کرتی ہوں، نافع علم، ایسا علم جو نفع دے مجھے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اسی طرح سے اسکالر کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے کچھ درجے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ وہ ہے خاموشی اختیار کرنا، یعنی جب آپ کسی سے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو خاموش رہنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ جب آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے تو کیسے اس کو توجہ سے کیسے سن پائیں، جب توجہ نہیں دیں گے تو کیسے سن پائیں گے۔ نمبر 2 ہے توجہ سے سننا، خاموشی اور پھر توجہ سے سننا، اگلا جو کہہ رہا ہے آپ مکمل طور پہ کنسنٹریٹ کرنا۔ تیسرا ہے لوگوں تک پہنچانا، یعنی جو بھی آپ نے سنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی آپ کو ملے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ چوتھا ہے جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا، اور پانچواں ہے جو کچھ سنا ہو اس کو یاد رکھنا۔ تو یہ 5 درجے جو ہیں یہ علم کے ضروری ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم دنیاوی علم کا سیکھنے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی ڈگریز ہمیں مل جائیں، سرٹیفکیٹس مل جائیں، اسی طرح سے ہمیں جو ریویلڈ نالج ہے اس کو بھی سیکھنے کے لیے ٹائم اور وقت دینا چاہیے۔ آج کل کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو قرآن نہیں سیکھ سکتی، یا میں حدیث نہیں سیکھ سکتی، یا میں علم نہیں سیکھ سکتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کل ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موبائل میں موجود نہ ہو۔ آپ آن لائن گھر میں کمفرٹ زون میں بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں سیکھ سکتے ہیں، پریشان ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں آپ پہ کی ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور کہ جیسے وہ سجدہ کیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور پھر ابلیس کس طرح سے دشمن بن کے آیا، کس طرح سے انہوں نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ اور یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے۔
اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پس شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرائی نہ ہو۔ یعنی یہ اب سارا وہ وسوسے دلا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں بھی جب انسان کوئی بھی پیسہ کا لالچ، کوئی بھی کسی چیز کا لالچ دیکھتا ہے تو انسان کسی نہ کسی قدم پہ آ کے اس کو ضرور اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا لالچ دیا کہ تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں، ایسی جگہ بتاتا ہوں، کہ تم ایسے گھر بتاتا ہوں، ایسی جنت، تم کبھی پیاسے نہیں رہو گے، تمہیں کبھی دھوپ نہیں لگے گی، تم جو ہے وہ ہمیشہ والی زندگی تمہیں ملے گی، اور ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ تمہیں وہ کھانے سے، وہ یہ پھل ہے یا جو بھی دانہ ہے، اسے کھانے سے ہمیشہ جو بادشاہت ملے گی۔ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائے اور ہدایت دی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، پھر انہوں نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خطا ہو جائے، انسان ہے نسیان سے نکلا، جس کا مطلب ہی بھولنا بھٹکنا ہے، تو جب انسان سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، ندامت ہو، اس کو ریگریٹ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ آیت اس کو غور سے سنیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یقیناً میں اس کے لیے اس کی معیشت جو ہے، ریسورس آف انکم، یعنی اس کے کھانے پینے کا سب تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی جو ہے وہ لائف اس کی ٹف کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا، تم نے انہیں آنکھیں بند کی رکھی، تم نے اس کو دھیان سے نہیں پڑھا، تو اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے، آج تجھے بھی میں بلا دیتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کا ذکر، یعنی ذکر یہ بھی ہے قرآن پڑھنا اور اس کو میننگ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی وہ بستیاں جو تباہ ہو گئیں۔ تو آج جو ہے ہم لوگ وہاں لوگ اکثر پکنک مناتے ہیں، وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، یہ عبرت کی جگہ ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہوتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز ہے، اور غروب ہونے سے پہلے کی جو نماز ہے وہ ہے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں بھی بس تسبیح کریں۔ یعنی رات کے اوقات میں کیا مطلب ہے کہ جب آپ تہجد ہوتی ہے، اور ان کے کناروں پہ بھی، یعنی عشاء کی اور تہجد کی نماز جو ہے وہ رات کے اوقات ہیں، اور ان کے اور دن کے کناروں پر بھی، دن کے کناروں سے مراد جو ہے وہ جو رات کے اوقات ہیں ان میں عشاء کی اور تہجد کی اور فجر کی آتی ہے، کیونکہ سن سے رائز ہونے سے پہلے پہلے یہ تین نمازیں جو ہیں وہ رات میں شامل ہیں، اور دن کے کناروں میں فجر کی، اور اسی طرح سے جو چاشت ہے اس کی اور اشراق کی نماز ہے۔ اور کہا جاتا ہے، اسکالر کہتے ہیں کہ
5 نمازیں فرض ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، فجر سے سٹارٹ ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن 3 نمازیں جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں، لیکن وہ پڑھنا اس کے لیے وہ سنت طریقہ ہے، جس کے جیسا کہ چاشت کی ہے، اشراق کی ہے اور تہجد کی نماز ہے۔ آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلی بھی امتوں پر نماز فرض تھی، یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی پابند رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ اب اس سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ خود تو وہ پڑھے لازم، اور دوسروں کو جو اس کے انڈر، اس کے بے اولاد ہے، اس کے اندر بہو بیوی، مطلب اس کے انڈر جتنے لوگ ہیں، اگر ایک مرد ہے تو بیوی اور بچے، عورت ہے تو اس کے بچے، اور اس کے گھر میں اور جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے اس کے انڈر میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو بھی کہیں کہ نماز پڑھیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے انجام، جو صحیح انجام ہوگا وہ آخرت ہے، آخرت میں ملے گا۔ وقالوا لولا یاتینا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پچھلے یا پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، تو پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہوتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔